This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आप लोगों के साथ ग्रेड 5 के यूनिट 5 की एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट जो है वो शेयर करूँगा। इससे पहले ऑडियोज़ के अंदर हम इस पोइम के का क्रिटिकल एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं, समरी भी देख ली है, इसके टेक्स्ट की ट्रांसलेशन जो है वो भी हमने कर ली है, और इसी तरह इसके जो इब्तदाई मशक का हिस्सा है उसको भी हमने देख लिया है, जिसमें हमने प्रीफिक्स, सफिक्स, अफिक्सेस और इसी तरह हमने जो है वो सिनोनिम्स और एंटीनिम्स उनको भी देख लिया है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो भी हमने देखे जो इस्तेमाल हुए थे इस पोएम के अंदर। इसी तरह अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन भी हम यहाँ पर देख चुके हैं इससे पहले वाले जो ऑडियोज़ थी उनके अंदर, और मेनली हमने इसमें डिस्कस किया था कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है और कॉन्सोनेंट्स को इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर, फाइनल बाउंड्री के ऊपर हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं वो देखे हैं। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो थोड़ा सा हम इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, दोहराई कर लेते हैं, अगरचे हम इससे पहले ऑडियोज़ के अंदर इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है और उसकी काइंड्स जो हैं उनको भी हमने डिस्कस किया, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया। हमारे इस चैप्टर में कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में एक दफ़ा फिर जो है एक्सरसाइज दी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू में नाम जो है वो किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, और इसी तरह हमारी जो मुख्तलिफ सोचें हैं, हमारे जो ख़यालात हैं, या हम किसी भी जज्बे को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो भी नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। इंग्लिश में इसको नाउन कह दिया जाता है, और नाउन में चीज़ें वही शामिल हैं कि किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, या फिर इसी तरह को आइडिया, फीलिंग, इमोशन जो है उसका नाम है, वो नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। फिर इसके अंदर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो अमूमन बच्चों को कंफ्यूज किए रखती हैं, उसमें है कॉमन नाउन और प्रोनाउन। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के ज़िद हैं, और अगर एक बात समझ आ जाए तो जो है वो दूसरी ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। कॉमन नाउन जो है वो किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम की तरफ इशारा करता है, और इसी तरह किसी भी आइडिया, फीलिंग या क्वालिटी का जिक्र उसमें होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें हम जब भी ये नाउन इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस शख्स का, उस जगह का, उस चीज़ का या उस आइडिया का क्लियरली पता नहीं चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बॉय, लड़का होना, ये बहुत सारे लड़कों की जो है कॉमन प्रॉपर्टी है। क्लास में खड़े होकर आप कहें लड़के बात सुनो, तो मेरा ख्याल है कि जितने भी क्लास के अंदर मौजूद लड़के होंगे वो सारे अटेंटिव हो जाएंगे, क्योंकि लड़का होना उन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन फीचर है, तो सब मुतवज्जे हो जाएंगे। और यही कॉमन नाउन की कह लें कि कंफ्यूज करने वाली बात है कि हमें क्लियरली उस शख्स का नहीं बताता जिसे हम पुकार रहे हैं, जिससे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, या जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन में कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे बॉय, इस तरह मैन, स्टूडेंट, एनिमल, बर्ड, माउंटेन, ब्यूटी या इंटेलिजेंस। इनमें से अगर आप देखें तो हमें क्लियरली कतई तौर पर नहीं पता चल रहा कि हम किसकी जो है वो
بات کر رہے ہیں. اس کے برعکس جو پراپر ہے، پراپر میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ پراپر سٹنگ ہے، پراپر یونیفارم ہے، پراپر جو ہے وہ مینیو ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ساری کلیئر ہوتی ہیں. تو پراپر ناؤن کیا ہے؟ پراپر ناؤن ریفرز ٹو اے اسپیسیفک نیم اینڈ از آلویز کیپیٹلائزڈ. دو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ یہ ہمیں پرٹیکولرلی یا کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہم کس شخص کی بات کر رہے ہیں، کس چیز کی بات کر رہے ہیں یا کس جگہ کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں بڑا ہی کلیئرلی بتاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کبھی تحریری شکل میں یہ آئے گا پراپر ناؤن، تو وہ ہمیشہ کیپیٹلائزڈ ہوتا ہے. کیپیٹلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پہلا حرف ہوگا، پہلا لیٹر ہوگا، اس کو ہم کیپیٹل کے ساتھ جو ہے وہ لکھیں گے، جس کو عام حالات میں ہم بڑا کہتے ہیں، بڑی اے بی سی میں لکھنا. تو اس کو ہم کیپیٹلائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، البرٹ اینسٹائن ہے. اسی طرح جو ہے محمد علی جناح ہو گئے، علامہ اقبال ہو گئے، اور یہ سارے کیا ہیں، یہ پراپر ناؤن کی ایگزامپلز ہیں. کچھ اور ایگزامپلز جو ہے کامن اور پراپر کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہاں پر جو ہے وہ ٹائٹل تو میں نے اس کو پراپر ناؤن کا دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتاؤں کہ اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ کامن ناؤن میں آتی ہے، لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ ساری پراپر ناؤن میں آتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں سٹی، تو سٹی جو ہے یہ ایک کامن ناؤن ہے. کون سا سٹی ہے ہمیں قطعی طور پر نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا سٹی کی جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کی وضاحت میں اگر مختلف سٹیز کے نام لکھوں، جیسے کراچی ہے، لاہور ہو گیا، رحیم یافا ہو گیا، بھاول پور ہو گیا، اور اسی طرح ملتان ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ پراپر ناؤن ہے. اس کی جو ہیڈنگ ہے سٹی، وہ کامن ناؤن ہے. اس کے برعکس اس کی وضاحت میں کیے گئے جتنے بھی نام ہیں، لیے گئے نام ہیں، وہ سارے کے سارے پراپر ناؤن ہیں. اسی طرح اگر ہم کنٹری کہیں تو کنٹری جو ہے بذات خود جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کی وضاحت میں ہم مختلف ممالک کے نام لکھیں، جیسے سعودی عربیہ ہے، عرب امارات ہے، ایران ہے، اسی طرح عراق ہے، لیبیا، شام، اردن، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، یہ پراپر ناؤن ہوں گے. اسی طرح اگر ہم کانٹیننٹ کی بات کریں تو کانٹیننٹ بذات خود لفظ جو ہے وہ کامن ناؤن میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اس کی وضاحت میں کانٹیننٹس کے نیم لکھیں، جیسے یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے، یہ سارے کے سارے کے ہیں پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آئیں گے. اسی طرح اگر ہم کسی بھی کہتے ہیں کہ ریور یا دریا، تو یہ کامن ناؤن میں آتا ہے، لیکن اس کی وضاحت میں ہم جتنے بھی نام لیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، وہ پراپر ناؤن ہوں گے. فار ایگزامپل دا انڈس ہو گیا، دا جہلم ہو گیا، دا چناب ہو گیا، دا راوی ہو گیا، دا ستلج ہو گیا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. یہ فہرست تو بہت لمبی ہے میرے پاس، میں چند ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جس طرح ہم پرسنس کی بات کر رہے ہیں تو پرسن جو ہے وہ بذات خود کامن ناؤن ہے، لیکن اس میں بیان کردہ جو نام ہوں گے، جیسے علامہ اقبال ہو گیا، عبد المتین ہو گیا، عبدالستار ایدھی ہو گیا، اسی طرح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ سارے کیا ہیں، یہ پراپر ناؤن کے اندر آئیں گے. بک میں پیج نمبر 51 کے اوپر یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کامن اینڈ پراپر ناؤن، اور یہاں پر ایک ٹیبل بنا ہے جس میں لیفٹ سائڈ کے اوپر کامن ناؤنس ہیں اور رائٹ سائڈ کے اوپر پراپر ناؤنز ہیں، اور ہمیں یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ریڈ دا فالوئنگ کامن اینڈ پراپر ناؤنز ان دا سینٹینسز. تو ہم پہلے سینٹینس دیکھتے ہیں کہ ہی از این انٹیلیجنٹ بوائے. اب یہاں پر آپ بتائیے گا کہ بوائے کامن ناؤن ہے کہ پراپر ناؤن ہے. جی ٹھیک ہو گیا کہ یہ جو ہمیں کلیئرلی نہیں بتا رہا ہے کہ ہم کس لڑکے کی بات کریں، یہ کامن ناؤن ہے. اور اسی طرح ادر سینٹینس ہے کہ علی از ڈوئنگ ہز ہوم ورک. بالکل ٹھیک ہے کہ علی جو ہے یہ یہاں پر پراپر ناؤن ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کام کون کر رہا ہے، وہ علی ہے. اسی طرح دا چلڈرن وینٹ ٹو دا میوزیم. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، بچے کون سے بچے یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے، اس لیے چلڈرن جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے، اور اسی طرح میوزیم جو ہے وہ بھی کامن ناؤن کے اندر ہے. اس کے برعکس دا چلڈرن وینٹ ٹو
دا لاہور میوزیم. اب اگر دیکھیں تو میوزیم ہو سکتا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر میوزیم موجود ہوں. اس وجہ سے ہم نے اس کو کامن ناؤن کا، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کس میوزیم کی بات کر رہے ہیں. ٹیکسلا میں موجود میوزیم کی بات کر رہے ہیں، لاہور میں موجود میوزیم کی بات کر رہے ہیں، یا کسی اور شہر میں موجود، کراچی میں موجود میوزیم کی بات کریں. اس وجہ سے میوزیم جو تھا وہ ہمارا کامن ناؤن میں فال کیا. اس کے برعکس دا چلڈرن وینٹ ٹو دا لاہور میوزیم. اب یہاں پہ ہم نے اس کو پرٹیکولر کر دیا ہے، اسپیسیفائی کر دیا کہ کون سا میوزیم ہے، وہ لاہور میوزیم ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ سٹی جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن میں نیم جیسے لاہور، کراچی، فیصل آباد، یہ سارے کیا ہیں پراپر ناؤن ہے. تو یہاں پر لاہور میوزیم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہو گیا. ایک اور سینٹینس ہے کہ آئی ہیو ٹو کیٹس. اب یہاں پر کون سی کیٹس ہیں یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. اس وجہ سے کیٹس جو ہیں وہ پلورل ناؤن تو ہے، لیکن یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن میں آتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم اسی سینٹینس کو تھوڑا ڈفرینٹلی دیکھیں کہ مائی کیٹس نیم از ٹافی. اب یہاں پر ٹافی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہو گیا، کیونکہ یہ ایک پرٹیکولر اور ایک اسپیسیفک نیم کو ظاہر کرتا ہے. دیز ماؤنٹینس آر فل آف فلاورس. اب یہاں پر اس سینٹینس کے اندر دو ناؤن ہیں، ماؤنٹینس اور فلاورس. اب یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ کامن ناؤن میں آتے ہیں، کیونکہ کن ماؤنٹینس کی بات کی جا رہی ہے اور کن فلاورس کی بات کی جا رہی ہے دیٹ از ناٹ کلیئر. اس کے برعکس اگر ہم یہ کہیں کہ ماؤنٹین ایوریسٹ از دا ہائیسٹ ماؤنٹین پیک آف دا ورلڈ، اب پرٹیکولر ہو گیا کون سی ماؤنٹین کی بات کریں، ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات کریں. تو ماؤنٹ ایوریسٹ اٹ ہیز بیکم اے پراپر ناؤن. دیر آر مینی فش ان دا لیک. لیک اور جو ہے فش، یہ دونوں جو ہے کامن ناؤن کے اندر ہے، ناؤن ہے اور دونوں کامن ناؤن ہے. اور اسی طرح لیک سیف الملوک گیوز اے سپلینڈڈ سائٹ. اب ہم نے کیا کیا، لیک کو پرٹیکولر کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا کہ ہم نہ تو آنسو جھیل کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم کسی اور جھیل کی بات، عطا جھیل کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم سیف الملوک جھیل کی بات کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے وہ ایک مخصوص جھیل کا نام ہے اور یہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آئے گا. دے بوٹ اے ہاؤس نیئر اے ریور. اب یہاں پر ہاؤس بھی جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور ریور جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ریور جو ہے کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے اندر بیان کیے گئے انڈس ہے، جہلم ہے، چناب ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، پراپر ناؤن. تو وہی چیز یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دا ریور انڈس از دا بگیسٹ ریور آف پاکستان. تو یہاں پر انڈس ہونے کی وجہ سے یہ ریور جو ہے وہ پراپر ناؤن کی شیپ جو ہے وہ حاصل کر لے گا، پراپر ناؤن کا اسٹیٹس اسے مل جائے گا. تو ریور انڈس جو ہے وہ اس میں پراپر ناؤن ہے. اسی کی ایک ایکسٹینڈیڈ اور ایکسرسائز ہے، وہ یہ ہے کہ سرکل دا کامن ناؤنس اینڈ انڈر لائن دا پراپر ناؤنس ان دا گیون سینٹینسز. کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کو جو ہے آپ انڈر لائن کریں گے، جو ہے کامن ناؤنس اور پراپر ناؤن کے گرد دائرہ لگائیں گے. اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں کامن ناؤن کون سا ہے اور پراپر ناؤن کون سا ہے. آمنہ اینڈ سارا آر پلئنگ ود دیئر ڈالز. اس میں آمنہ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے اور اسی طرح ثنا جو ہے وہ بھی پراپر ناؤن ہے اور ڈال جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. تو آمنہ اور ثنا کے نیچے ہم انڈر لائن کریں گے اور ڈال جو ہے اس کو ہم سرکل کر دیں گے. دوسرا سینٹینس ہے کہ حمزہ's کیٹ از ویری نوٹی. تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ پراپر ناؤن ہے اور کیٹ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. تو حمزہ جو ہے وہ انڈر لائن ہو جائے گا اور کیٹ جو ہے اس کو ہم سرکل کر دیں گے کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے. اسی طرح دیئر اسکول از گوئنگ آن اے ٹرپ ٹو مزار قائد. اب یہاں پر اسکول جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور اس کو ہم سرکل کر دیں گے اور مزار قائد جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، اس کو ہم جو ہے انڈر لائن کر دیں گے. ستپارا لیک از اے بیوٹیفل لیک ان پاکستان. ستپارا جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے اور اسی طرح پاکستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے کہ لیک جو ہے وہ ہمارے پاس کامن ناؤن میں آتا ہے.
सदपारा को हम जो है वो अंडरलाइन कर देंगे, लेक को हम जो है वो सर्कल कर देंगे, और इसी तरह पाकिस्तान जो है उसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। आखिरी सेंटेंस है द रिवर रावी फ्लोज थ्रू लाहौर। यहाँ पर अगर हम सिर्फ रिवर को देखें तो वो क्या है कि वो कॉमन नाउन है, और जो हमारा रावी है वो प्रॉपर नाउन है, और लाहौर जो है वो भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो रिवर रावी इसको प्रॉपर नाउन कंसिडर करेंगे। रिवर जो है वैसे आम हालात में ये कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जो है वो रावी का जिक्र है, इस वजह से रिवर रावी जो है वो एक मुकम्मल सोच है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, और इसी तरह लाहौर जो है वो भी प्रॉपर नाउन में आता है। कि एक और किस्म का जिक्र जो है अगली एक्सरसाइज में है, अगले टॉपिक में है, वो ये है कि रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमन जेंडर नाउन। अभी तक हमने जो है वो पढ़ा था कि नाउन क्या है, नाउन की अक़साम क्या है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अब हम देखें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हमने देखे, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र है वो कॉमन जेंडर का है। कॉमन जेंडर से मुराद ये है कि ऐसे नाउन जो हमें क्लियरली न बताएं कि हम मर्द की बात कर रहे हैं या औरत की बात कर रहे हैं, हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। अगर वो हमें इस बारे में क्लैरिटी नहीं देते, या ऐसे नाउन जो दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, उन्हें हम कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अ कॉमन जेंडर नाउन is a noun that can refer to either a male or a female. It does not specify the gender of the person or animal. कि इसमें हमें क्लियरली पता नहीं चलता कि हम मुज़क्कर की बात कर रहे हैं या मुअन्नस की बात कर रहे हैं, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बुक में दी गई हैं। इसमें है कि द पेशेंट इज स्लीपिंग। अब पेशेंट क्या है, ना पता चल रहा है कि मुज़क्कर है, ना पता चल रहा है मुअन्नस है, लेकिन है नाउन, इस वजह से हम इसे कॉमन जेंडर नाउन कंसिडर करेंगे कि इट कैन आइदर बी मेल और फीमेल। तो पेशेंट जो है ये दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये हमारे पास कॉमन जेंडर नाउन कहलाएगा। द कज़न विल विजिट अस। अब कज़न हमारे यहाँ उर्दू में तो है खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद, तो हमारे यहाँ पर ये क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सा कज़न है। लेकिन इंग्लिश के अंदर कज़न हो गया, अंकल हो गया, इनकी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वो चचा है या ताया है, खालू है या फूफा है, ये कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। तो इसी तरह माई कज़न विल विजिट अस में कज़न जो है वो हमारे पास कॉमन जेंडर नाउन में आएगा कि इट कैन आइदर बी मेल और फीमेल। इसी तरह द बेबी इज क्राइंग लाउडली। अब बेबी जो है ये भी कॉमन जेंडर है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मेल है या फीमेल है, इससे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हाँ, थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करने के लिए अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि बेबी बॉय हो गया या बेबी गर्ल हो गया, तो यहाँ से एक डिस्टिंक्शन होती है हम जेंडर लगाकर। लेकिन अगर हम बेबी सिर्फ कहेंगे तो बेबी जो है इसकी कोई भी जेंडर नहीं है, इस वजह से इसे हम कॉमन जेंडर में लेंगे कि ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अ बर्ड इज चर्पिंग इन द ट्री। अब परिंदा जो है वो कौन सा परिंदा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो बर्ड जो है वो है तो नाउन, लेकिन कौन सा नाउन होगा, वो ना तो प्रॉपर नाउन ना कॉमन नाउन, बल्कि वो कॉमन जेंडर नाउन है कि ये इस्तेमाल होगा दोनों कह लें कि जेंडर्स के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। दीज वर्कर्स आर हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पर वर्कर्स अगर देखें तो कौन से वर्कर्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, कोई चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो इस वजह से हम जो वर्कर्स हैं उनको कॉमन जेंडर में कंसिडर करते हैं। कॉमन जेंडर की एक्सरसाइज के लिए कहा गया है कि राइट 5 कॉमन जेंडर नाउन्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो कॉमन जेंडर नाउन में कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे टीचर है, इट कैन आइदर बी अ मेल और फीमेल टीचर। इसी तरह स्टूडेंट है, कैन बी बॉय और अ गर्ल स्टूडेंट। डॉक्टर है,
میل ہے ڈاکٹر کے فیمیل ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر کا لفظ. اس طرح چائلڈ ہے وہ بیبی چائلڈ ہے، بابا چائلڈ ہے یا بیبی چائلڈ ہے، یہ اس سے کلیئر نہیں ہے تو یہ کامن جینڈر میں آتا ہے. اسی طرح فرینڈ ہے، وہ فرینڈ کون سا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، تو فرینڈ جو ہے وہ دونوں جینڈرز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو سینٹینسز میں ہم استعمال کرتے ہیں. ٹیچر The teacher is explaining the lesson clearly. جو استاذ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ سبق کو بڑے واضح طور پر اس کی وضاحت کر رہا ہے، اچھے انداز سے پڑھا رہا ہے. اب ٹیچر یہاں پر نہ پتہ چل رہا ہے کہ میل ہے نہ فیمیل ہے، تو اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس ہے فرینڈ. تو آئی وینٹ ٹو دا پارک ود مائی فرینڈ، کون سے فرینڈ کے ساتھ گئے، یہ کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہے. تو فرینڈ جو ہے یہ بھی کامن جینڈر کے اندر آتا ہے. اسی طرح ہم نے بات کی تھی اسٹوڈنٹ کی، تو ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ برنگ دیئر اون نوٹ بک. ہر بچہ جو ہے وہ اپنے نوٹ بک اپنے ساتھ لے کر آئے. کون سا بچہ، میل بچہ یا فیمیل بچہ، بوائے یا گرل، یہ بات کلیئر نہیں ہے، اس لیے یہ کامن جینڈر میں ہے. اور آخر میں ہے ہمارے پاس کہ ڈاکٹر. دا ڈاکٹر ہیلپ دا پیشنٹ فیل بیٹر. ڈاکٹر نے مریض کی مدد کی کہ وہ اچھا محسوس کرے. اب ڈاکٹر یہاں پر کون ہے، میل ہے ڈاکٹر کہ فیمیل ہے، یہ کلیئر نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ کامن جینڈر وہ ہوتی ہے جس میں اس کی جو ہے وہ کہنے کو پتہ نہ چلے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکے، تو وہ کامن جینڈر ناؤن کہلائیں گے. تو یہاں پر ڈاکٹر جو ہے یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈاکٹر جو ہے وہ کامن جینڈر میں آئے گا. نیکسٹ پارٹ آف دا ایکسرسائز از پنکچویشن. اسے ہمیں جو کہا گیا ہے وہ ہے کہ ری رائٹ دا گیون سینٹینسز بائی ایڈنگ کریکٹ پنکچویشن ان یور نوٹ بک. تو تھوڑے سے ہم بات کر لیتے ہیں پنکچویشن، اگرچہ ہم نے اس سے پہلے ڈیٹیلڈ جو ہے وہ لیکچرز دیے ہیں پنکچویشن کے حوالے سے. پنکچویشن بنیادی طور پر ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب گفتگو کے دوران مختلف قسم کے جو فلرز آتے ہیں، مختلف قسم کے جو ٹھہراؤ آتے ہیں، رکنا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارا ہم کیسے شو کر سکتے ہیں، وہ ہم مختلف قسم کے جو مارکس ہیں یا سمبلز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم وہ تحریری شکل میں پڑھنے والے کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر رکا گیا، سوال کیا گیا، خوشی کا اظہار کیا گیا، یا ہم نے یہاں پر کوئی لسٹ بنائی ہوئی ہے جس لسٹ میں ہم نے ان ناؤنز کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے. تو ہمارے پاس فل سٹاپ ہے. فل سٹاپ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اس بات کو کہ گفتگو کرنے والے نے اپنی بات مکمل یہاں پر کی اور وہ ایک لمحے کے لیے وہاں پر رکا. تو یہ دو چیزیں یہاں سے ظاہر ہوتی ہیں، اس کو رکنا بھی اور اس کی بات کا مکمل ہونا بھی. اسی طرح سوالیہ جو ہے انٹروگیٹو یا سائن آف انٹروگیشن ہے، یہ ہم اس وقت لگاتے ہیں جب سوال کیا گیا ہو، سوال پوچھا گیا ہو، تو اس سوال کو ظاہر کرنے کے لیے اینڈ پہ ہم سائن آف انٹروگیشن لگاتے ہیں. کوما جو ہے وہ کوما ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس سینٹینس کے اندر موجود جتنے بھی ناؤن ہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے. تو کسی بھی سینٹینس میں اگر دو سے زیادہ ناؤن آ جائیں تو ان ناؤنس کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، الگ اینٹی کے طور پر شو کرنے کے لیے ہم ان کے درمیان میں کاماز لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوما جو ہوتا ہے وہ سبارڈینیٹ کلاس کو مین کلاس سے الگ کرتا ہے. جیسے وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ کوما آئی سلیپ، شی سیز کوما انورٹڈ کوما اسٹارٹ آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ فل اسٹاپ اور انورٹڈ کوماز کلوز. تو یہ کوما جو ہے یہ سبارڈینیٹ کلاس کو مین کلاس سے الگ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح کیپٹلائزیشن ہے. کیپٹلائزیشن کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ کیپٹل لکھتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کیپٹلائز کرنا. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سینٹینس جب شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا حرف لازمی طور پر ہم کیپٹل لکھتے ہیں. ہر سینٹینس میں شروع ہونے والا پہلا جو لفظ ہوگا اس کا پہلا حرف ہم
کیپٹل میں لکھتے ہیں. اس کے علاوہ کیپٹلائزیشن میں ہمارے پاس ہے کہ اگر ہفتے کے دنوں کے نام آ جائیں یا مہینے کے دنوں کے نام آ جائیں تو ہم ان کو کیپٹل میں لکھتے ہیں. اسی طرح اگر کسی زبان کا نام آ جائے، عربی، فارسی، جرمن، اردو، انگلش، ہندی، تو کسی کا بھی نام آ جائے گا تو اس کا پہلا حرف کیپٹل میں لکھیں گے. اسی طرح کسی ملک کا نام آ جائے، کسی قومیت کا نام آ جائے تو وہ بھی ہم جو ہے کیپٹل میں لکھیں گے. کیپٹل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹینس کے شروع میں تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سینٹینس کے درمیان کی ہیں کہ اگر ہفتے کے دنوں کا نام درمیان میں آ جائے، اینڈ پہ آ جائے تو بھی کیپٹل ہوگا. اسی طرح ملک کا نام آ جائے، کسی بھی ملک کا نام، تو اس کا نام سینٹر میں ہو، مطلب وہ نام سینٹر میں سینٹینس کے آ رہا ہو تو ہم اس کو تب بھی کیپٹل کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی پراپر ناؤن آ جائے تو اس کو بھی ہم کیپٹلائز کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم انورٹڈ کاماز میں کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس کا بھی جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے. تو یہ شارٹ سا میں نے آپ کو اوور ویو دیا پنکچویشن کے حوالے سے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ان سینٹینسز کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا چینجز جو ہیں وہ پاسبل ہیں اور کیا ہم یہاں پر پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ لگائیں گے. یہاں پر پہلا جو سینٹینس دیا گیا ہے وہ ہے وائی واز دا ورلڈ ہیپی. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کیپٹلائزیشن، فل اسٹاپ، انورٹڈ کاماز یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں لگائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے کون سے پنکچویشن مارکس یہاں پر لگا سکتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جب بھی سینٹینس شروع ہوگا تو اس کا جو پہلا حرف ہوگا وہ کیپٹل میں لکھا جائے گا. تو یہاں پر وائی کا جو ڈبلیو ہے ہم اس کو کیپٹل لکھیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پر مجھے کوئی اور چینج نظر نہیں آ رہی سینٹینس کے اندر. تو ہم سینٹینس کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہاں پر ہم اس کو سوالیہ نشان کے ساتھ اینڈ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ ایک سوال ہے جو کہ WH فیملی سے پوز کیا گیا ہے. وائی واز دا ورلڈ ہیپی، تو یہاں پر وائی کا ڈبلیو کیپٹل اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن. دوسرا جملہ ہے دا برڈز آر سنگنگ سانگس. یہاں پہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ پنکچویشن مارک نہیں لگایا گیا. دا برڈز آر سنگنگ سانگ. تو ہم کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ یہاں پر کون سا پنکچویشن مارک آ سکتا ہے. تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پہلا حرف ہوگا وہ کیپٹل ہوگا. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، جو ہے اس کے ٹی کو ہم کیپٹل لکھیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر پراپر ناؤن نہیں ہے تو ہم اس کے آخر میں فل اسٹاپ لگا دیں گے. تھرڈ سینٹینس ہے ہر فیوریٹ فلاورز آر روزز، سن فلاور اینڈ ٹیولپس. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم پنکچویشن مارکس استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ کیپٹل ہوگا تو یہاں پر ہر کا ایج جو ہے وہ کیپٹل ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ 2-3 ناؤن جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. ان ناؤنس کو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ کریں گے. ہر فیوریٹ فلاورز آر روزز، روزز کے بعد ہم کوما لگائیں گے. سن فلاورز جو ہے اس کے بعد کہا یہی جاتا ہے کہ جب اینڈ آ جائے تو پھر کوما لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بھی یہی کریں گے کہ اس سے آگے سن فلاور کے آگے اینڈ ہے تو ہم یہاں پر کوما نہیں لگائیں گے اور آخر میں ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. ہر کا ایج کیپٹل لکھائیں گے اور روزز اور سن فلاورز کے درمیان ہم کوما لگائیں گے. اینڈ پہ ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. اسی طرح واو واٹ اے بیوٹیفل فلاور اٹ از. واو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یا ایکسکلیمیشن ہم کسی بھی چیز کے اوپر خوشی کا اظہار ہو، غم کا اظہار ہو، حیرانگی کا اظہار ہو تو ہمارے منہ سے مختلف قسم کی جو آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں کو ہم ایکسکلیمیشن کے طور پر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں. تو یہاں پر واو جو ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے، سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے واٹ اے بیوٹیفل فلاور اٹ از. تو جو وٹ ہے وہ کیونکہ فرسٹ ورڈ بن رہا ہے سینٹینس کا تو اس کا ہم ڈبلیو جو ہے وہ کیپٹل لکھیں گے. اور اینڈ پہ ہم جو ہے وہ سائن آف ایکسکلیمیشن اس کے مارک کریں گے کیونکہ یہ حیرانگی کو ہے ظاہر کرتا ہے. اسی طرح آخری سینٹینس ہمارے پاس ہے کہ آئی لائک دا اسپرنگ سیزن. یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی پنکچویشن جو ہے وہ نہیں لگائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے پنکچویشن مارکس جو ہیں وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں.
جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئے جو ہے وہ مڈل میں بھی آ جائے، سینٹینس کے اینڈ پہ بھی آ جائے تو وہ کیپٹل لکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ تو ہے ہی وہ بالکل ابتدا میں، تو فرسٹ لیٹر ہونے کی وجہ سے اسے ہم کیپٹل لکھیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ہمیں ایسا پراپر ناؤن نہیں ملتا کہ جس کو ہم کہیں کہ جو ہے وہ اس کو ہم کیپٹلائز کریں گے، تو یہاں پر جو ہے اس کے اینڈ پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایکسرسائز کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ہے رائٹنگ سے ریلیٹڈ، کریٹیو رائٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں وہی ہے کہ ریڈ دا گیون مائنڈ میپ اینڈ رائٹ اے پیراگراف اباؤٹ کلائمیٹ چینج ان یور نوٹ بک۔ تو یہاں پر اس مائنڈ میپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ جو ہے وہ رائٹنگ کے لیے ایک پرومپٹ کے طور پر بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے، تاہم اس کے مختلف نام ہیں جو مختلف رائٹرز اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی مائنڈ میپنگ کہہ دیتا ہے، کوئی برین اسٹارمنگ کہہ دیتا ہے، کوئی اسپائڈر ویب کہہ دیتا ہے۔ یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے بچوں کو جو ہے وہ اسپارک دینے کے لیے، بچوں کی جو انٹیوشن ہے اس کو کہہ لیں کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو اسٹارٹ گیئر اپ کرنے کے لیے، اور اسی طرح پری نالج جو ہے وہ چیک ہو جاتا ہے۔ طریقہ کا کیا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ اس ٹاپک کو ہے بورڈ کے مرکز میں لکھے گا، سینٹر میں لکھے گا، اور اس کے گرد دائرہ لگا دے گا، اور پھر بچوں سے پوچھے گا کہ ان کو اس چیز کے بارے میں کس قدر علم ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کلائمیٹ چینج ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ ایک لائن باہر کی طرف کھینچ کر اس دائرے کے باہر کی طرف آپ لکھ دیں گے گرمی، تو آپ ان کو ایک پرومپٹ دے سکتے ہیں کہ گرمی کی وجہ کیا ہے۔ بچے کہہ سکتے ہیں کہ جی درختوں کا کٹنا ہے، ڈی فارسٹیشن ہو گئی، آپ اس کو مطلب نام دے سکتے ہیں۔ درخت نئے نہ لگانا، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کہہ لیں کہ انڈسٹری کا جو بڑھنا ہے اس کی وجہ سے ٹمپریچر کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ کہتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی ریزن جو ہے پولوشن ہے۔ پولوشن کس طرح ہے کہ جیسے جیسے یہ انڈسٹریز بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے ہمارے پاس وہیکلز کا اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے فضا کے اندر دھواں اور اسی طرح کیمیکلز کی آمیزش جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ پولوشن کا باعث بن رہی ہے۔ اسی طرح بچے بتا سکتے ہیں، آپ ان کو پرومپٹ دے سکتے ہیں، آپ ان کو کویشچن کر سکتے ہیں کہ چلیں یہ تو ہوا میں جو ہے پولوشن ہوگی، تو کیا زمین کے اندر بھی کوئی پولوشن کا عنصر ہے؟ تو بچے بتائیں گے کہ جی بالکل، یہ کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو ہم زمین پہ پھینک دیتے ہیں، کچھ کو ہم ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انڈسٹریز سے نکلنے والا جو کیمیکل ویسٹ ہے وہ سارا کے سارا نہروں میں، کھالوں میں، یا اسی طرح وہ ویل جو ہے اس کو ڈگ کر کے اس کے اندر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ زمین کے اندر ہی جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر کے جو ذخائر ہیں، چاہے وہ پانی کے ہوں یا گیس کے ہوں یا کچھ بھی، تو وہ بھی پلوٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ لاس آف فریش ایئر ہے۔ ظاہر ہے جب فضا آلودہ ہوگی تو فریش ایئر کہاں سے ملے گی، اور اسی طرح جب آپ درختوں کو کاٹ دیں گے تو وہ جو ایئر کا سبب بنتے ہیں، جو ریسائیکل وہ کرتے ہیں درخت، تو وہ چیزیں جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائیں گی، اس وجہ سے ہمارے لیے فریش ایئر کا جو ہے وہ ملنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہی اس سبق کا مین جو ہے وہ کہہ لیں کہ تھیم ہے کہ ہم زمین کو تباہ کر رہے ہیں جو ہمارے رہنے کا ایک ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے اوپر اس مائنڈ میپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہاں پر ایک پیراگراف لکھا ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم کرتے ہیں۔ Climate change means big change in the earth's weather. Climate change means ماحول کی تبدیلی کا مطلب ہے ایک بڑی تبدیلی زمینی ماحول کے اندر۔ Climate change means big changes in the earth's weather. زمین کے ماحول میں بڑی تبدیلیوں کا نام climate change ہے۔ It happens because of pollution and cutting down too many trees, which is called deforestation. یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پولوشن بڑھ رہی ہے اور بڑی تعداد کے اندر درختوں کا کاٹنا، جسے ہم ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں، جنگلات کا خاتمہ۔
These things make the earth hotter. یہ ساری چیزیں مل ملا کر جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور زمین کو گرم کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از کالڈ رائزنگ ٹیمپریچر, اور اسے ہم درجہ حرارت میں اضافہ کہتے ہیں. When the temperature goes up, جب درجہ حرارت بڑھتا ہے, it can cause problem like less fresh water for people, animals and plants. جب زمین کے درجہ حرارت بڑھتا ہے, یہ بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے, جیسا کہ تازہ پانی میں کمی لوگوں کے لیے, جانوروں کے لیے, اور اسی طرح پودوں کے لیے. Pollution also makes the air and water dirty. یہ آلودگی جو ہے یہ فضا کو بھی گندا کرتی ہے, فضا میں موجود آکسیجن کو بھی گندا کرتی ہے, اور اسی طرح پانی کو جو ہے وہ بھی گندا کرتی ہے. All of these problems are connected and make climate change worse. یہ سب جو ہے مسائل وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, یہ جو فضائی تبدیلی ہے اس کو اور بھی بدترین کر دیتے ہیں. We must take care of our planet by planting trees and keeping our environment clean. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے اس سیارے کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں پودے کو اگا کر اپنے آب و ہوا کو, فضا کو صاف رکھ کے ہمیں اپنے اس سیارے کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کلوز دیے گئے تھے مائنڈ میپ میں, ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ایک پیراگراف لکھا گیا ہے. اسی طرح اس کی ایکسٹینڈیڈ ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ یہ ہے کہ رائٹ اے پیراگراف اباؤٹ دا امپورٹینس آف نیچر انوائرمنٹ ان یور نوٹ بک. یو مے یوز دا گیون ورڈ بینک. یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ قدرتی فضا کی اہمیت کے اوپر, قدرتی ماحول کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ ایک پیراگراف لکھیں, اور اس ورڈ بینک کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر 4 لفظ دیے گئے ہیں, ارتھ ہے, پلانٹ ہے, واٹر ہے, اور ایئر ہے. تو پیراگراف لکھا گیا ہے, وہ آپ کے ساتھ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ دا نیچر انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل لیونگ تھنگس. قدرتی ماحول جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے تمام جانداروں کے لیے, وہ چاہے انسان ہے, جانور ہیں, یہ پودے, ان سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹ گیوز اس فریش ایئر ٹو بریتھ, کلین واٹر ٹو ڈرنک, اینڈ پلانٹس دیٹ پرووائڈ فوڈ اینڈ شیلٹر. یہ کیا کرتا ہے, جو قدرتی ماحول ہوتا ہے, اٹ گیوز اس فریش ایئر, یہ ہمیں صاف ستھری ہوا دیتا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں. کلین واٹر ٹو ڈرنک, صاف ستھرا پانی ہے پینے کے لیے. اینڈ پلانٹس دیٹ پرووائڈ فوڈ اینڈ شیلٹر, اور اس میں پودے ہیں جو ہمیں خوراک بھی دیتے ہیں اور ہمیں تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں. دا ارتھ از آور ہوم اینڈ وی مسٹ ٹیک کیئر آف اٹ. زمین ہمارا گھر ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, وی مسٹ ٹیک کیئر آف اٹ, اور ہمیں لازمی طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. پلانٹس ہیلپ کیپ دا ایئر کلین اینڈ گیو اس آکسیجن. پودے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہوا کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ہمیں کہ ہم آکسیجن لے سکیں. واٹر از نیڈیڈ بائی ایوری پرسن. پانی ہر ایک کی ضرورت ہے, چاہے وہ جانور ہیں, انسان ہیں, پودے ہیں, ان سب کی ضرورت ہے. واٹر از نیڈیڈ بائی ایوری پرسن, اینیمل اینڈ پلانٹ ٹو لیو. وین وی پروٹیکٹ نیچر, جب ہم فطرت کی حفاظت کرتے ہیں, وی میک شیور دا ارتھ اسٹیز ہیلدی فار ایوری ون. ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سب کے لیے ہیلدی ہے, تاکہ وہ وہاں پر اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار سکیں. تو پیارے اساتذہ کرام اور پیارے طلبہ کرام, آج ہم نے گریڈ 5 کی انگلش بک میں سے چیپٹر 5 جو ہے آئی ایم دا ارتھ, اس کے جو ہے وہ چیپٹر کو مکمل کر لیا ہے. ہم نے اس کی ایکسرسائز کے تمام جو پوائنٹس ہو ان کو بھی ڈسکس کر لیا ہے, اور اسی طرح پہلے 2 لیکچرز کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو انالیٹیکل کہہ لیں انالیسس تھا وہ بھی ہم نے کر لیا ہے. آج جو تھا وہ جو ریمیننگ پارٹ اس کو بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے کسی چیپٹر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.